Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है मेथड्स ऑफ रिसर्च इन साइकोलॉजी। और इसके सिलसिले का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन साइकोलॉजी। रिसर्च या तहकीक हर डिसिप्लिन में, किसी भी डिसिप्लिन में या किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बल्कि यूँ कह लें कि एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जैसे एक बैकबोन के बगैर कोई भी इंडिविजुअल खड़ा नहीं हो सकता, उस तरह कोई भी डिसिप्लिन जो है वो रिसर्च के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिसर्च का मतलब क्या है। जैसे कि लफ्ज़ बता रहा है रिसर्च, कि आपने किसी एक चीज़ को पहले से फाइंड किया हुआ है और उसके बाद आप मज़ीद उसको उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना चाह रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं, यानी अपने जो पहले से आपके पास नॉलेज है उसको इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। तो अगर हम रिसर्च को डिफ़ाइन करें तो ये एक सिस्टमेटिक गैदरिंग ऑफ डाटा के से हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि आपने कहीं भी कोई इंफॉर्मेशन या कोई डाटा इकट्ठा करना एक बड़े साइंटिफिक और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से। डाटा और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके आपने फिर उसको उसको एनालाइज करना है। और ये सब कुछ हम किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम उस फील्ड के अंदर एडवांसमेंट ला सकें। किसी भी फील्ड में या किसी भी सब्जेक्ट में तरक्की के लिए, एडवांसमेंट के लिए रिसर्च करना या तहकीक करना साइंसी तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे मुराद एक ऐसी मुनज़्ज़म कोशिश है कि जिससे आप नए हक़ाइक़ को दरियाफ़्त करते हैं या पहले से मौजूद हक़ाइक़ को आप कंफर्म कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ आप किसी भी नए प्रॉब्लम को या टॉपिक को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। इसके साथ तहकीक में हम ये भी करते हैं कि हम डिफरेंट इवेंट्स को, डिफरेंट हैपनिंग्स को, या जो हमारे इर्द गिर्द वाक़यात हो रहे हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं और उनके दरमियान कॉज एंड इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप जो है उसको उसका पता चलाते हैं। इसमें रिसर्च में साइंटिफिक और सिस्टमेटिक तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन या मुशाहिदे का तरीका है, एक्सपेरिमेंटेशन या तजर्बाती तरीका है। मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपीरियंसेस और एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जिसके ज़रिए से इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है रिसर्च करने के लिए। ये इसके रिसर्च के अंदर एक और चीज़ जो शामिल है कि आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी फाइंड करते हैं, तो वो भी इस तहकीक का ही एक हिस्सा है। और इस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को तलाश करने के लिए आप बड़े ऑब्जेक्टिव और सिस्टमेटिक या बड़े मुनज़्ज़म किस्म के तरीक़ों को इस्तेमाल करते हैं। फिर जब हम कोई थ्योरी या नज़रिया पेश करते हैं, हम देखते हैं फ़लाँ इंसान ने एक थ्योरी या नज़रिया पेश किया है और उसने अपनी जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की थी उसको उसने जनरलाइज कर दिया एक नज़रिए की सूरत में, तो ये भी एक रिसर्च के अंडर आता है। किसी भी डिसिप्लिन की तरक्की के लिए रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ऐसा नहीं होगा तो उस डिसिप्लिन को ऑथेंटिक और सिस्टमेटिक या मुनज़्ज़म डिसिप्लिन नहीं माना जाएगा। सबसे बड़ा रीज़न जो कि रिसर्च में, और ख़ास तौर पे हम अगर साइकोलॉजी की रिसर्च या साइंटिफिक रिसर्च देखें तो उसमें सबसे मेन जो काज होता है वो है कि आप कॉज एंड इफ़ेक्ट के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड आउट करें। इसमें यह डिटरमिन किया जाता है कि हमारा कौन सा इवेंट या कौन सी हैपनिंग या कौन सी चीज़ जो है वो कॉज है और रीज़न है, और कौन सी चीज़ जो है वो रिज़ल्ट या इफ़ेक्ट है। यानी हम ये कह सकते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कॉज एंड इफ़ेक्ट जो है वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं और कॉज जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट को पैदा कर रहा है। तो ये हमें समझ आ गई कि रिसर्च किसको कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि बेसिकली जो मेन टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं वो कितनी है। तो मेन यूजुअली जो टाइप्स हैं वो हैं दो, और बाकी सारी जो हैं वो इसके अंडर आती हैं। बेसिक या प्योर या फंडामेंटल
ریسرچ، یہ سارے ایک ہی ریسرچ کے نام۔ اس ریسرچ میں جو ریسرچر ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کا جو آلریڈی نالج آپ کے پاس موجود ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے یہ ریسرچ منعقد کی جاتی ہے، یہ والی تحقیق کی جاتی ہے۔ کسی بھی سبجیکٹ میں جب ریسرچر جو ہے وہ کسی بھی ان نون قسم کے یا ایسے حقائق جن کو وہ پہلے سے نہیں جانتا ان کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک بیسک یا پیور یا فنڈامنٹل ریسرچ ہے۔ اور یہاں پہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو ایک کیوریوسٹی ہے یا ایک تجسس ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے یہ والی تحقیق کی جاتی ہے۔ اس میں عام طور پہ اس طرح کے سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں جیسے کیا، کیسے، کیوں، کہ یہ چیز ہے تو یہ کیسے ہے، اور یہ چیز ہے تو یہ کیا ہے، اور ایسا ہے تو کیوں ہے۔ تو یعنی جو ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیورلی تھیوریٹیکل ہے، کہ اس میں ہم چیزوں کی ریزنز فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز کیسے اکر کر رہی ہے، ایک چیز جو ہے اس کا ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ اس میں ہم مثال یہ دے سکتے ہیں کہ جیسے ایک ریسرچر اس چیز پہ تحقیق کرے کہ کس طرح سے جو ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں وہ اسٹریس لیول کو بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ ہماری یہ تھیوریٹیکل ہے کہ وہ ڈفرینٹ فیکٹرز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ اسٹریس کو بڑھا رہے ہیں۔ یا اس کے علاوہ ہم اس طرح ایک اسٹڈی کر لیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیفین انٹیک اور میتھمیٹیکل پرفارمنس میں کیا آپس میں تعلق ہے، یعنی ہم یہ کسی ریسرچ گروپ کو میتھمیٹیکل ایکویشن سالو کرنے کے لیے دے دیں اور ان کو کافی کا کپ پلا دیں، ایک گروپ کو 2 کپ پلا دیں، ایک کو 4 کپ پلا دیں، اور پھر ہم یہ فرق دیکھیں کہ کیا کافی زیادہ پینے سے میتھمیٹیکل پرفارمنس بہتر ہوتی ہے یا نہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ایک تھیوریٹیکل قسم کا نالج آ رہا ہے جس کو ہم پھر بیسک یا پیور ریسرچ کہتے ہیں۔ جو سیکنڈ مین ٹائپ آف ریسرچ ہے وہ ہے اپلائیڈ اور امپیریکل ریسرچ۔ اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے اپلائی کرنا ہے، اب آپ کے پاس جو انفارمیشن موجود ہیں ان کو آپ نے اپنے ایوری ڈے پرابلمس کے سولوشنس کے لیے اس کو اپلائی کرنا ہے۔ یعنی آپ نے کیا کرنا ہے کہ سولوشن جو آپ نے فائنڈ کر لی ہیں ان کو ایگزسٹنگ اور اسپیسیفک پرابلمس کے اوپر اپلائی کر کے ایگزسٹنگ پرابلمس۔ اچھا، اب یہاں پہ ہے کہ اس میں یہ جو ریسرچ ہے یا اس طرح کی جو تحقیق ہے اس میں ڈفرینٹ قسم کے ایکسپیریمنٹس کنڈکٹ کیے جاتے ہیں کسی بھی ایریا میں مزید انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے۔ فار ایگزامپل ایک اسٹڈی ریسرچر اس بارے میں کر سکتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ قسم کے میتھڈس فائنڈ آؤٹ کرے کہ ڈپریشن کے جو پیشنٹس ہیں اس کو کس طرح سے ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے۔ یا ایک اسٹڈی ایک تحقیق اس چیز پہ کی جا رہی ہے کہ اسکولوں کے اندر بلینگ کو کیسے ڈیکریز کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ پریکٹیکل، یہ اس کی جو نیچر ہے وہ پریکٹیکل ہے۔ اب ان دونوں ٹائپس کے فرق کو اگر ہم دیکھیں سسٹمیٹیکلی تو وہ کیا ہمیں کس طرح سے نظر آتا ہے۔ پیور اور اپلائیڈ، یہ دونوں قسموں کی جو تحقیق ہے وہ ایک جیسے میتھڈ یا ایک جیسے طریقے یوز کر رہی ہے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے یا انفارمیشن جمع کرنے کے لیے، لیکن ان کے مقاصد دونوں کے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اب یہ کس طرح سے ہے، جیسے پیور ریسرچ ہے اس کا بیسک جو گول ہے وہ ہے ایڈوانسمنٹ آف نالج، یعنی اس نے اپنے جو پہلے سے علم موجود ہے اس کو مزید اس کے اندر ترقی لانی ہے، اس میں اضافہ کرنا ہے۔ جبکہ اپلائیڈ کا کام کیا ہے، تو سالو دا پرابلم۔ دوسرا فرق ان میں یہ ہے کہ جو پیور ریسرچ ہے وہ جو آپ کے پاس پہلے سے نالج موجود ہے اس کے گیپس کو کور کرنے کے لیے یا ان کو امپروو کرنے کے لیے کام کرتی ہے، جبکہ
اپلائیڈ ریسرچ جو ہے وہ نئے نالج اور نئی انفارمیشن کو ڈسکور کرنے کے لیے منعقد کی جاتی ہے یا کنڈکٹ کی جاتی ہے. تیسرا بیسک فرق یہ ہے کہ جو بیسک ریسرچ ہے وہ اس کی جو نیچر ہے وہ جنرل ہے, اس کا اسکوپ بہت زیادہ وائڈ ہے, براڈ ہے, کیونکہ یہ بہت سارے ورائٹی آف کنسیپٹس کے اوپر یہ اپلائی ہو رہی ہے. جبکہ جو سولوشن آف پرابلم ہے وہ اسپیسیفک اپلیکیشن ہے اس کی, یہ اپنی اس کی نیچر جو ہے وہ اسپیسیفک ہے, کیونکہ کسی بھی خاص قسم کا جو پرابلم ہے اس کو سالو کرنے کے لیے اپلائیڈ ریسرچ جو ہے وہ کنڈکٹ کی جا رہی ہے. چوتھے نمبر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیور ریسرچ جو ہے وہ نیو آئیڈیاز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہے اور انہی آئیڈیاز کی آئیڈینٹیفیکیشن کے اوپر جو اپلائیڈ ریسرچ ہے وہ کیا کرتی ہے, اپنی بیس رکھتی ہے آگے پریکٹیکل سولوشنز کے لیے اور پریکٹیکل ورک کے لیے, ان کی اپلیکیشن کے لیے. اینڈ دا لاسٹ ون از کہ پیور ریسرچ کی جو ریزلٹس ہیں یا ان کے جو ہمیں نتائج ملتے ہیں ان کو ہم فیوچر میں یوز کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس نالج آ گیا, اب آگے جب بھی ہمیں ریلیونٹ نالج کی ضرورت پڑے گی تو ہم اس کو اٹھائیں گے اور استعمال کر لیں گے. جبکہ اپلائیڈ ریسرچ میں چونکہ ہم کسی بھی چیز کا سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں, کوئی پرابلم ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے, تو اس لیے اس کی جو انفارمیشن یا جو اس کا جو ریزلٹ ہمارے پاس آئے گا اس کو ہم ہیئر اینڈ ناؤ یعنی اپنے پریزنٹ میں, اپنے موجودہ ٹائم میں استعمال کریں گے. تو یہ ان کے میجر ڈفرینسز ہیں جو کہ ان کے گول کے اوپر بیس کر رہے ہیں. اب ان چیزوں کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک محقق نے, ایک ریسرچر نے تحقیق کرنی ہے, ریسرچ کرنی ہے, تو وہ جو ٹائپ آف ریسرچ ہے اس کو وہ کیسے چوز کرے گا کہ میں نے کون سی, میں نے بیسک ریسرچ یوز کرنی ہے یا میں نے اپلائیڈ ریسرچ یوز کرنی ہے. تو یہاں اس کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے ایگزسٹنگ نالج کو ایکسپینڈ کرنا ہے. اگر تو اس نے ایسے کرنا ہے تو اس کے لیے پھر وہ پیور یا بیسک ریسرچ یوز کرے گا. لیکن اگر اس نے کسی بھی پرابلم کا سولوشن فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو پھر وہ اپلائیڈ ریسرچ یوز کرے گا. تو یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک ریسرچر اس چیز کو ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ کیا اس نے بیسک ریسرچ کنڈکٹ کرنی ہے یا اپلائیڈ ریسرچ کنڈکٹ کرنی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم سائیکالوجی میں دیکھیں تو بیسک ریسرچ جو ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ اس چیز میں ہیلپ کرتی ہے کہ جو ذہنی صحت ہے یا مینٹل ہیلتھ ہے اس کی کتنی ڈفرینٹ ٹائپس کی کنڈیشن ہے, مطلب کتنے قسم کے ڈس آرڈر جو ہیں وہ موجود ہیں. جبکہ اپلائیڈ ریسرچ جو ہے وہ ان پیشنٹس کے لیے ایک جو ہے ریزنیبل قسم کی سولوشن اور ایسی چیزوں کو پہ کام کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ان کنڈیشنز کے ساتھ کوپ کر سکیں, ان کو مینیج کر سکیں, پریکٹیکلی جو ہے وہ ان کو ہینڈل کر کے اپنی لائف کو بہتر طریقے سے گزار سکیں. تو اس طرح سے اس سوال کا جواب دے کے آپ یہ ایک ریسرچر یہ چوز کر سکتا ہے کہ اس کا اینڈ گول کیا ہے, اور اس گول کی بیس پہ پھر وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے بیسک ریسرچ کنڈکٹ کرنی ہے یا اپلائیڈ. اب ہم یہ بات کریں گے کہ جو ریسرچ ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے. میں نے پہلے بات کی کہ ریسرچ جو ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں, کسی بھی سبجیکٹ میں, کسی بھی ڈسپلن میں بیک بون یا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اب یہ کیا ہے کہ یہ ایک بیس ہے کہ آپ نے نالج جو نیا حاصل کرنا ہے وہ ریسرچ کی بیس پہ حاصل کرنا ہے. اور آپ اپنے ارد گرد کی جو دنیا ہے اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ بھی آپ کو ریسرچ کے ذریعے حاصل ہوگی. پھر جو ایک نئے آئیڈیاز کو ایکسپلور کرنا ہے وہ بھی ریسرچ کے ذریعے ہی ممکن ہے. اور آپ نے جو کوئی نئی چیز ایجاد کرنی ہے, کوئی نئی چیز دریافت کرنی ہے تو وہ بھی ریسرچ کے ذریعے ہی پاسبل ہے. پھر اس سے کیا ہے کہ ایک تبدیلی, ایک گروتھ جو ہے وہ سوسائٹی میں دیکھنے میں آتی ہے. ہیومن سیولائزیشن جو ہے اس کی گروتھ جو ہے وہ بھی ریسرچ کے ساتھ ہوتی ہے. پھر کیا ہے کہ یہ ہمیں ڈفرینٹ قسم کے سولوشنس کو فائنڈ کرنے میں مدد دیتی ہے. ہماری زندگی میں بہت سارے جو پرابلم ہیں ان کے سولوشنس حل کرنے کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے جو ریسرچ ہے وہ ہماری ہیلپ کرتی ہے. ریسرچ کے بغیر ہم اپنے پرابلمس کو اس طرح سے پریکٹیکلی سالو نہیں کر سکتے.
پھر اس کے بعد کیا ہے کہ یہ ایک ٹروتھفل ایویڈینس، کیونکہ ہمیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، اگر ہم سائنٹیفک دیکھیں ڈسپلن میں، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہمیں ایک ایویڈینس چاہیے ہوتی ہے، تو ریسرچ کی بیس پہ آپ کو وہ ایک سچی ایویڈنس جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اس کی مدد سے آپ کی جو اویئرنیس ہے اور آپ کی جو کیوریوسٹی ہے وہ بڑھتی ہے اور فلفل ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ریسرچ ہے، اور بھی بہت سی اس کی امپورٹنس ہے، لیکن جو مین ریزنس ہیں وہ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی کہ کس طرح سے جو ریسرچ ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ سائیکالوجی میں ریسرچ کی کیا اسپیسیفکلی اہمیت کیا ہے۔ سائیکالوجی میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مین ٹاپک آف انٹرسٹ جو ہے وہ بیہیویئر، تھاٹس اور ایموشنس ہے۔ ہماری ساری جو ہمارا سبجیکٹ ہے یا جو ہمارا ڈسپلن ہے وہ انہی چیزوں کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو جو سائیکالوجی کی ریسرچ ہے اس میں بھی ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو ریسرچ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جب ہم ان چیزوں کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں تو یہ اور دوسرے فیلڈز میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے، جیسے ایجوکیشن ہے، کاؤنسلنگ ہے، کلینکل سائیکالوجی ہے، نیورو سائنس ہے۔ تو بیہیویئر، تھاٹس اور ایموشنس پہ جب ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ نہ صرف سائیکالوجی میں بلکہ دوسری فیلڈز میں بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ کیا کرتی ہے سائیکالوجی میں؟ اٹ پرووائڈ انسائٹ ان ہیومن بیہیویئر، یہ ہمیں ہیومن بیہیویئر کے بارے میں بہت سی چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ ایک انڈیویجول جو ہے وہ اگر بیہیو کر رہا ہے ایک خاص طریقے سے تو وہ کیوں کر رہا ہے، اگر وہ خوش ہے تو کیوں خوش ہے، اداس ہے تو کیوں اداس ہے، اگر وہ غصہ کر رہا ہے تو کیوں غصہ کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ یہ وائی کا جواب دیتی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ کیوں اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں ایک سرٹن مینر میں، اس کے پیچھے ان کا ریزن کیا ہے، کیوں کسی ایک خاص سچویشن میں کوئی بیہیویئر جو ہے وہ ٹریگر ہو رہا ہے، اور کس طرح سے جو انوائرمنٹ ہے اور ہمارے ایکسپیرینسز ہیں وہ بیہیویئر کو شیپ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں انسائٹ جو ہے سائیکولوجیکل ریسرچ کے ذریعے یا سائیکالوجی کے اندر جو ہم تحقیق کرتے ہیں اس کے ذریعے سے آتی ہے۔ پھر نمبر 2 پہ یہ کیا کرتی ہے کہ یہ مینٹل ہیلتھ جو ٹریٹمنٹس ہیں ان کو امپروو کرتی ہے۔ اس میں بہت ایویڈنس ایویڈنس بیسڈ ٹریٹمنٹ جو ہیں وہ تحقیق نے ہمیں پرووائڈ کی ہیں، جیسے مختلف قسم کی سائیکو تھراپیز ہیں، اور جس میں آج کل جو بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے سی بی ٹی یا کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی، جو کہ ڈفرینٹ قسم کی مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہیں۔ تو یہ سارا کام بھی ہمیں سائیکالوجی میں ریسرچ کے بعد جو ہے ملتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ ٹیچنگ میتھڈ کو بھی انہینس کرتی ہے۔ اس میں ایجوکیشنل سائیکالوجی میں بہت ساری ایسی ٹیچنگ پریکٹسز جو ہیں وہ ڈیولپ کی گئی ہیں، جو کہ ماہرین تعلیم کو اس چیز کے بارے میں بتاتی ہیں کہ کس طرح سے انڈیویجول جو ہے اس کی آپ ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے ایک افیکٹو لرننگ انوائرمنٹ جس میں آپ کی انڈیویجول کی اور اسٹوڈنٹ کی بہت اچھے طریقے سے گروتھ ہو سکے اور وہ چیزوں کو سیکھ سکے، تو وہ کس طرح سے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب کچھ بھی ہم تحقیق کے ذریعے یا ریسرچ کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈفرینٹ قسم کے سسٹمیٹک اور آبجیکٹیو میتھڈ جو ہیں وہ ریسرچ میں یوز کیے جاتے ہیں، کس لیے؟ انڈرسٹینڈ ہیومن بیہیویئر، یعنی یہ ہماری آ گئی پیور ریسرچ، یعنی یہاں پہ پیور لیول پہ ہو رہی ہے، تھیوریٹیکل لیول پہ، اور موڈیفائی کرنے کے لیے بیہیویئر کو جو ہے وہ اپلائیڈ، یعنی ہم نے ایک بیہیویئر کو پہلے اسٹڈی کیا اور اس کو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کو ہم نے موڈیفائی کیسے کرنا ہے۔ تو ڈفرینٹ قسم کے سسٹمیٹک اور آبجیکٹیو میتھڈ جو ہیں وہ یوز کیے جا رہے ہیں سائیکالوجی کی ریسرچ میں، تاکہ جو ہے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں انفارمیشن مل سکے۔ سائیکالوجی میں جو ریسرچ میتھڈس ہیں مینلی جو ہم یوز کرتے ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 ہے آبزرویشن میتھڈ، نمبر 2 پہ ہے ایکسپیریمنٹل میتھڈ یا تجرباتی طریقہ، جس میں ہم ڈفرینٹ قسم کے تجربات جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسرے میں ہے سروے، جس میں ہم کویشچنئر یا انٹرویو کی مدد سے انفارمیشن گیدر کر رہے ہیں۔ اور ایک ہے کیس ہسٹری میتھڈ، جو کہ کسی بھی انڈیویجول کی پوری بیک گراؤنڈ کے بارے میں اسٹڈی کرتا ہے
اس کے بارے میں جاننے کے لیے. تو ان سب ریسرچ میتھڈس کو ہم 1 بائی 1 اگلی ویڈیوز میں ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کریں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اف سو پلیز لائک اینڈ شیئر مائی ویڈیو اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل. تھینکس فار واچنگ.